बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के मामले पर बड़ी गर्मा गर्म समाअत हुई है और आज के इस प्रोसीडिंग में जजेस की तरफ से जो सवाल पूछे गए बड़े अहम क्वेश्चन थे जजेस के, लेकिन उन सवाल पर जो जवाब सलमान अकरम राजा ने देना था वो जवाब देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा क्यों कंफ्यूज थे और कमरे अदालत में बैठे जो लोग थे वो राजा साहब के उन जवाबात पर क्यों हक्का बक्का हो रहे थे। एक तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जो खबर है, जो चंद रोज पहले नौरीन नियाजी साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया मार्का हक के हवाले से, उस बयान को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। बल्कि चलें आपको इंट्रो में बता देते हैं कि तहरीक इंसाफ ने नौरीन नियाजी के इस बयान से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है, लेकिन ये ऐलान लाताल्लुकी किस तरीके से, कहाँ पर और किसकी तरफ से किया गया, और फिर हमारे जो मौलवी हजरात हैं, मजहबी जो रहनुमा हैं, उनसे मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। उस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के हम मुख्तसर से बात करेंगे, लेकिन मिलाव का आगाज हम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम अदालती फोरम का बाइकआउट का फैसला किया है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जानजेब अब्बासी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारा ये जॉइंट वेंचर है ब्लॉग का। तो अब्बासी साहब को वेलकम भी करते हैं। आज अब्बासी साहब का मौसम भी अच्छा है और इस्लामाबाद का मौसम भी अच्छा है। तो जानजेब अब्बासी साहब, सबसे पहले तो नाज़रीन के साथ वो खबर शेयर करते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस अदालती फोरम पे मौजूद थी, लेकिन आज आपको पीटीआई के रहनुमा हमारे सामने बता के गए कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। जी इमरान, आज जुडिशल कमीशन का इजलास और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर गौर आना है। लेकिन गुज़िश्ता रात को पीटीआई की तरफ से ये फैसला किया गया है कि हम जुडिशल कमीशन के इस इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं, इसमें शामिल नहीं हो रहे। सेनेटर अली ज़फ़र आज सुप्रीम कोर्ट में आए और बाहर आके मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि हम जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं, और बदकिस्मती का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। बदकिस्मती से ये फ़ैसला बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मुझे गुज़िश्ता रात को बताया गया है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर उन्होंने कहा जी कि मेरी ये राय है कि इदारों का बाइकआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब चूँकि पार्टी पॉलिसी है मुझे इस पर अमल करना है। लेकिन ये भी फिर हमने पूछा कि जनाब ये जो इंटरव्यूज़ वाला मामला है नौरीन नियाजी के नहीं, जो जजेस इंटरव्यू वाला जो मामला है उस मामले के ऊपर तो आप उसका हिस्सा थे, तो अब आप बाइकआउट कर रहे हैं। तो जजेस इंटरव्यू कमेटी का जजेस कमेटी का हिस्सा तो आप थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो ज़ाहिर बात है मेरा ये व्यू है कि बाइकआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पार्टी पॉलिसी है, मैं क्या करूँ, मुझे इस पर इम्प्लीमेंट करना है। यानी मजबूरन वो कह रहे थे कि मैं अगर खुद फैसला करता तो जुडिशल कमीशन के इजलास में जाता, लेकिन चूंकि पार्टी का फैसला है तो मैं पार्टी के फैसले के साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरी राय ये है कि हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। अब आ जाते हैं वहीं पर, हमने उनसे सवाल किया था नौरीन नियाजी से क्वेश्चन से मुतल्लिक। अच्छा, मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि मैं वहां पे देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हमारे साथी वहां पे खड़े थे जो सवाल कर रहे थे मौलाना शर्फी साहब के मामले पे, जो सवाल कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब के मामले पे, और शायद इसलिए कर रहे थे कि उनकी ऑडियंस वही है, उनके व्यूअर वही हैं। हालांकि सवाल तो ये बनता था कि जो नौरीन नियाजी साहबा ने स्टेटमेंट दिया है मार्का हक के हवाले से, और बड़ा सादा सा सवाल था, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बयान के साथ खड़ी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बयान की मजम्मत करती? तो उस पर फिर जब जैसे मैंने सवाल किया, पहले तो सवाल का हमारे यूट्यूबर हजरात मौका ही नहीं दे रहे थे, हालांकि वो कभी कभार आते हैं लेकिन फिर वो डट जाते हैं कि सवाल कोई करे ना। बल्कि हमारे एक और सीनियर साहब हैं, वो भी सवाल नहीं करने देते, वो तो बहस शुरू कर देते हैं लोगों के सामने। एक सवाल, उसके बाद जवाब आ रहा होता है तो उस जवाब के मुकम्मल होने से पहले और सवाल दाग देते हैं। तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने जब ये सवाल किया तो उस पर तो पहले तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये तो सोशल मीडिया का है, मैंने नहीं देखा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देता, मेरा फोकस सोशल मीडिया नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा उस बयान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर नौरीन नियाजी साहबा ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो आपका जो सवाल है उस सवाल का जवाब जो है वो उन्हीं से मांगा जाए। तो उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक ही नहीं है उस बयान से, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अली ज़फ़र साहब जो है नौरीन नियाजी के बयान से अपने पार्टी को जो है डिस्टेंस कर रहे थे, और जाहिर सी बात है कि सीनियर वो रहनुमा है तो बाकी पार्टी के अंदर भी यही सोच पाई जाती होगी। अब हम बात कर लेते हैं वो हमारे मौलवी या मजहबी रहनुमाओं की जो आपस की लड़ाई, उस पर आने से पहले अदालती कार्रवाई मेरे ख्याल यहाँ पे कंप्लीट कर लें। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है इमरान खान साहब के केस के हवाले से, आप भी थे, मैं भी था,
اور بڑی توقعات بھی تھیں, بڑی امیدیں بھی تھیں. چلے ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ان امیدوں پہ پانی پھر گیا, لیکن جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ نئی چیزیں جب کمرہ عدالت میں آپ کو پتہ نا کہ اتنا بڑا کیس لگا ہو, خاص طور پہ کسی اہم شخصیت کا کیس لگا ہو, تو کیس کے وکلا تو آتے ہی آتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے بھی لوگ جو ہے وہ کیسز کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں, وکلا حضرات آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں بھی کیا آرگو ہو رہا ہے, کیس کتنا میرٹ کے اوپر بنتا ہے, کتنا میرٹ کے اوپر نہیں بنتا. تو جو جج صاحبان نے سوالات پوچھے, ان سوالات پہ جو جواب راجہ صاحب دے رہے تھے, اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ایک وکیل تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا تیاری کر کے آتے ہیں, یہ تو چاہتے نہیں کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو. یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو غلطیاں جن کی نشاندہی بینچ میں بیٹھے ججز کر رہے ہیں, اگر یہ غلطیاں نہ کریں, پراپر فورم پہ جائیں, متعلقہ فورم سے رجوع کریں. وہ کہہ رہا تھا, وکیل تھا, وہ بھی سینئر وکیل تھا, وہ کہہ رہا تھا ان کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا, لیکن اس طریقے سے اگر یہ آئیں گے کہ قانون کو نہیں دیکھیں گے, قانون کیا کہتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ رجوع کرنا ہے, تو پھر کیسے عمران خان سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی, یا کیسے عمران خان صاحب جو ہے ڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے. وہ بڑے ہکا بکا رہے ججز کے سوالات پہ, کیونکہ ججز نشاندہی کر رہے تھے کہ آپ نے یہ پٹیشن جو فائل کی ہے اس میں کیا حکم ہے. اب آپ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ سماعت کیا ہوئی ہے, سوالات کیا پوچھے گئے ہیں, اور پھر راجہ صاحب آج کیوں کنفیوز دکھائی دیے. میں تو کہوں گا کہ میری رائے میں تو راجہ صاحب جو تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ ججز کے سوالات کے سامنے لاجواب تھے. عمران, مجھے تو پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کچا پہ جانا تو یا کمزور پڑ جانا. ہاں, کمزور. مجھے تو کوئی اس طرح کی فیلنگ آج, کیونکہ سلمان راجہ صاحب ٹھیک ہے پارٹی سے وابستگی ان کی ہے, لیکن ادروائز وہ ایک سینئر وکیل ہیں, چل رہی ہے ریکارڈنگ, وہ ایک سینئر وکیل ہیں, ہم ان کو مختلف کیسز میں آرگیو کرتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں. آج پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے نا مطلب کافی زیادہ جو ان کوشچنز کا سامنا کرنے میں ناکام رہے. اب بنیادی سوال تھا کیا؟ بنیادی سوال عمران اس کیس میں یہ تھا کہ اعجاز اسحاق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے ایک کیس چلایا کہ عمران خان کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس کے لیے ایک ٹائم فریم, ایک میکانزم ہونا چاہیے. اس پروسیڈنگ میں ہوا یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کوآرڈینیٹر تھے, ٹھیک ہے, ایز اے کوآرڈینیٹر عمران خان نے ان کو جو ہے مقرر کیا ہوا تھا. یہ معاملہ پھر بعد میں پہلے آرڈر دیا گیا, پھر آئی سی اے میں گیا, تو کورٹ نے پوچھا سلمان راجہ صاحب سے کہ آپ آئیں جی, آپ کوآرڈینیٹر ہیں, آپ بتائیں. تو انہوں نے آ کے سارا بات بتائی اور ساتھ یہ بھی کہا تھی کہ ہم جیل پریمیسز میں جب ملاقات کر کے آئیں گے تو باہر آ کے میڈیا ٹاک. اچھا, اس عدالتی کارروائی میں بھی تھا, کیونکہ آج آپ تو پس منظر کے ساتھ چل رہے ہیں. پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ جب پروسیڈنگ کا آغاز ہوا تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں, انہوں نے جب کاروائی مطلب شروع کی تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد روسٹرم پہ آئے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس کیس میں ہم نے مفصل رپورٹ جمع کرانی ہے تو ہمیں وقت دیا جائے, ہم نے بتانا ہے, کچھ ڈاکومنٹس ہیں, کچھ آرڈرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ وہاں پہ جمع نہیں کروائے گئے. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے راجہ صاحب سے کہا کہ آپ نے بھی کوئی ایک اکتوبر 2024 کا ایک آرڈر ہے, آپ نے جمع کروانا تھا. گزشتہ سماعت پہ آپ نے اس آرڈر کی خود نشاندہی کی تھی, وہ آرڈر بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. آپ نے وہ آرڈر, میں رات فائل چیک کرتا رہا, آپ نے وہ آرڈر جمع نہیں کروایا, جس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے وہ آرڈر ملا نہیں ہے اور میں بھی تلاش کر رہا ہوں, تو مجھے جیسے ملے گا میں وہ آرڈر جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دوں گا. اب اس پہ بھی لوگ حیران تھے سننے والے کہ پچھلی سماعت کو 4 ہفتوں سے زیادہ گزر چکے ہیں, ایک آرڈر جس کی نشاندہی خود آپ عدالت میں کر رہے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور عدالت نے آپ کو حکم دیا کہ وہ آرڈر آپ جمع کروا دیں, وہ آپ آرڈر آج تک جمع نہیں کروا سکے. پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کنٹیمپٹ اپیل میں اس مقدمے کو سن رہے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ کنٹیمپٹ میں جو عدالت ہوتی ہے وہ اپنے آرڈر کو انفورس کراتی ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ آپ سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور کنٹیمپٹ کی اپیل میں آئے ہیں, جس پر جہاں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رپورٹ جمع کرانے کی بات کر رہے تھے, تو پنجاب کے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے جناب وسیم ممتاز ملک صاحب, ان کی طرف سے تو عدالتی کارروائی پہ اعتراض اٹھایا گیا, جس کے بعد سلمان کے میرے سے سوال ہوا, کیونکہ پنجاب کے سرکاری وکیل کا وسیم ممتاز ملک صاحب کا کہنا تھا کہ نیچے ہائی کورٹ کا کنسنٹ آرڈر ہے, انہوں نے وہاں پہ یقین دہانی کرائی ہوئی ہے. اب وہ یقین دہانی یہ تھی اس کارروائی میں بھی بیٹھا تھا کہ جب ڈوگر صاحب نے راجہ صاحب کو دور بیٹھے تھے پیچھے, ان کو بلایا تھا روسٹرم پہ, تو کہا تھا کہ ہم یہ جو ملاقاتوں کا ایک فریم ورک بنا ہوا ہے کہ منگل کے روز اتنے لوگ ملاقات کریں گے, جمعرات کو اتنے دن لوگ ملاقات کریں گے. تو ڈوگر صاحب نے کہا کہ آپ وہاں پہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, اور انہوں نے خود سے نہیں کہا, جو ڈیالہ جیل کے انتظامیہ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں,
تو یہ لوگ وہاں پہ آ کے میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اور ملاقات کر کے جب واپس آتے ہیں تو اس ملاقات کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو سیکشن جو رول 265 ہے وہ ایسی ملاقاتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے. پھر راجہ صاحب کو بلا کے کہا گیا تھا کہ ملاقاتوں کے حوالے سے جو چیز ایک پیرامیٹر طے ہو گئے ہیں، آپ وہاں پہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. راجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. اور پھر راجہ صاحب نے شاید کہا تھا کمرہ عدالت میں، مجھے یاد پڑتا ہے، یا پھر بینچ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم یا تو اپنے سیکریٹریٹ میں کر لیا کریں گے یا پھر کے پی ہاؤس میں جا کے اگلے دن پریس کانفرنس کر لیا کریں گے. تو بڑے خوش تھے پاکستان تحریک انصاف والے اس آرڈر پہ، خوشی نکلے تھے. تو محمد علی مدد صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پر تو جیل انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کمٹمنٹ آپ نے عدالت کو دی تھی، یقین دہانی کرائی تھی، کیا اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی رہی؟ لیکن ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ ضرور کہا کہ سیکشن 265 کی یہ خلاف ورزی کرتے رہے اور اڈیالہ جیل کے باہر یہ میڈیا ٹاک کرتے رہے ہیں. لیکن پھر راجہ صاحب نے بھی کچھ باتیں کی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر اس کا جواب بھی دیا، اور جواب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں پہ کسی پارٹی کا وکیل نہیں تھا، میں وہاں پہ کوآرڈینیٹر تھا ایز اے، جو عمران خان نے مجھے مقرر کیا تھا. تو میرا ایز اے کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی یقین دہانی کروا دینا، اس کا اطلاق کسی پہ لازم ہی نہیں ہے. اچھا، اس میں حیران کرنے والی کیا اور حیران والی بات یہ ہے کہ اس وقت تو بڑا خوشی نکلے، سانوں لیو مل گیا جی، اب ہم جو ہے نا طے کریں گے اور نام شام دیں گے. جو 3 رکنی کمیٹی ہے، ظاہری بات ہے وہ سلمان راجہ صاحب بھی تو تھے اس میں. اب میں نے کیوں کہا اس میں حیرانی والی بات نہیں؟ یہی تو بات ہے. نہیں، میں نے کیوں کہا کہ حیرانی والی بات نہیں؟ یہ پچھلے دنوں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کیا ہوا؟ وکیل صاحب کون ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں؟ ہماری لائٹ چلے گی، ابھی آ جائے گی میرے خیال سے دوبارہ سے. تو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب جی. تو وہاں پہ یقین دہانی کس نے کرائی تھی؟ لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی. اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟ ہاں بالکل، وہاں پر بھی تو ایسے ہوا تھا کہ 2 ہفتوں میں جو کیس ہے ہم آرگو کریں گے، آپ 2 ہفتوں کی مہلت دے دیں جی. وہاں پر بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لطیف کھوسہ صاحب کھڑے ہو گئے تھے جی. اب آپ کو پتا ہے، ہمارے سننے والوں کو پتا ہے کہ خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں ان پہ آرگو ہائی کورٹ میں سلمان صفدر صاحب کرتے ہیں جی. لیکن یقین دہانی جب لطیف کھوسہ صاحب نے کروائی وہاں پہ، بالکل صحیح. تو اور وہاں پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح کیا ہوا ہے جناب کہ اگر یہ معاملہ آپ نے ود ان 3 ویکس یا جو ٹائم دیا ہوا تھا، اگر آپ نے اس پہ نہ کیا تو پھر ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے. تو یہاں پہ ایک تو یہ حیرت کی بات ہے، راجہ صاحب نے یہ ضرور کہا، یہ بات جو انہوں نے کہی، یہ اس کا ذکر کرنا جان صاحب ضروری ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. جب ہائی کورٹ کا جب سے آرڈر آیا اس کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ اپنی مرضی سے ملاقاتیں لوگوں کی کرواتے رہے ہیں. صرف سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ 8 اپریل کو ملاقات ہوئی ہے. باقی کسی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اور یہی بات علی ظفر صاحب نے بھی کی، کیونکہ ان کی جو کلائنٹ ہے مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 13 ماہ سے ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے لیکن میری جو موکلہ ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کرائی گئی بانی تحریک انصاف عمران خان سے. اب اس کیس میں عدالت نے 3 ہفتوں کے لیے پروسیڈنگ کو ملتوی کر دیا ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے وہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد جائے گی، کیونکہ جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں وہ بیرون ملک ہوں گے، دستیاب نہیں ہوں گے. شاید کارروائی نہ ہو سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینچ بھی دستیاب نہ ہو. اچھا، یہ ریکویسٹ کی تھی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں، جو نوید ملک صاحب ہیں، لیکن کورٹ نے اس ریکویسٹ کو نہیں مانا اور 3 ویکس دیے ہیں. تو اس پہ سلمان راجہ صاحب بھی ہمیں ایگری اس لیے نظر آئے، تو انہوں نے کہا جی پھر ان سے اپ ٹو ڈیٹ رپورٹ بھی منگوائیں، اب تک ملاقاتیں کیا ہوتی رہی، عمران خان سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کب ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ آج تک آپ جو ہے وہ ان کو کہیں کہیں فراہم کریں. تو 3 ہفتوں تک اس کیس کو ملتوی کیا گیا. یہ تو چلے 3 ہفتوں تک چلا گیا. اب آ جاتے ہیں ہمارے جو مذہبی رہنما آپس میں جو ان کی چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے ٹوٹل. جیسے بھائی صاحب بتائیں آپ کیسے محسوس چلیں. اچھا، ایشو عمران یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز جو JUI لائر کا جو کنونشن ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا جی کہ ایک مولانا صاحب 1 دن پہلے الیکشن سے نہ یہ ابھی لیٹسٹ اس بیان سے، جو شہیدوں والا جو بیان تھا، اس معاملے پہ مجھ سے ملے اور مجھے کہا کہ جی انہوں نے مجھے مبارکباد دی. انہوں نے نام نہیں لیا کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے یہ کیا ہے. کس بات کی مبارکباد؟ یہی کہ آپ نے بڑا اچھا جلسہ کیا اور یہ آپ کو مبارک ہو. لیکن 48 گھنٹے بعد وہی مولانا صاحب نے ٹی وی پہ دیکھا تو رو رہے تھے. اچھا. تو مجھے بھی ظاہر بات ہے سینس سب کو تھی طاہر اشرفی ہی ہیں، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا. لیکن پھر جب جواب آ گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ طاہر اشرفی صاحب کو ہی ہے کہا گیا.
مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ جناب تسی ایک دن پہلے میرے جلسے پہ مجھے مبارکبادیں دیتے رہے، بعد میں آپ ٹی وی پر رو رہے تھے. تو اس پر اشرفی نے پھر جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آدھی بات آپ نے اپنے کارکنوں کو بتائی ہے اور پوری بات جو ہے وہ آپ نے نہیں بتائی. میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کا بیان ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ تو کوئی پیغام کی بھی بات کر رہے تھے تو میں وہ بات تو نہیں کروں گا. اور آپ الیکشنوں سے 3 دن پہلے کیا ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں، میں نہیں چاہتا میں وہ بات بھی کروں. عمران یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، ایک چیز جس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا، یہاں پہ مجھے تھوڑا سا جی جی جو شرفی صاحب نے کہا کہ الیکشن سے 3 دن پہلے آپ کوئی بات کر رہے تھے، میں نہیں چاہتا کہ میں بات کروں. پچھلے دنوں آپ کو تھا قومی اسمبلی میں بھی یہی باتیں ہوئی تھی، راز و نیاز کی باتیں. جی 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 مولانا صاحب نے خطاب کیا، پھر شہباز شریف صاحب نے جواب دیا کہ مولانا کے ساتھ ایسی کئی باتیں ہماری راز و نیاز کی ہیں، خفیہ ملاقاتوں میں میں انہیں آشکار نہیں کروں گا، عیاں نہیں کروں گا. وہ تمام باتیں جو مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں وہ میرے ساتھ قبر میں ہی جائیں گی. بالکل صحیح. تو اچھا انٹرسٹنگ عمران اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ وہ لیڈر ہیں جو جن کی قیادت میں آپ یوں سمجھیں کہ پی ڈی ایم بنی، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، حکومت پہلی حکومت کا حصہ رہے. 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا کردار رہا. اچھا مولانا صاحب ایسے میں پھر انقلابی ہیں نا. اچھا اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا انقلابی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بڑے زیرک سیاستدان ہیں. ہاں زیرک تو ہیں. وہ بس وہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے کس طرف جانا ہے تو کیا ہوگا. انقلاب کتنی دیر تک رہے گا؟ بالکل ایسی وہ آپ کچھ بات کر رہے تھے، پوری کر رہے. ہاں تو بس وہ یہی ہے. اور اسی معاملے پہ جو ہے وہ شک کی نظر سے بھی اس معاملے کو سارے کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس طرف یہ معاملہ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. دیکھیں بہرحال یہ گپ شپ بڑا اچھے محسوس ہوئے سارے لوگ. میں نے ویسے نہ مولانا صاحب کو سنا، نہ میں نے طاہر شرفی صاحب کے ٹویٹس دیکھے. لیکن بہرحال ناظرین، آج کے جو خبریں تھیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.